बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से वफाकी वज़ीर इत्तलात बजाय इसके कि रेलवे के हादसे पे शर्मसार हों, बजाय ये कि ये हुकूमत लोगों के दुख और गम में शरीक हो, इन्होंने रेलवे के हादसे को भी अपनी सियासत की दुकान बना रखा है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात साहब कल से दो बातों पर इसरार कर रहे हैं। एक ये कि ये हादसा इसलिए दरपेश आया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसकी ज़िम्मेदार हैं। 3 साल हो गए हैं इनको हुकूमत में आए हुए, और आज 3 साल बाद भी जिस शोबे में ये नाकाम होते हैं, बजाय अपनी नाकामी कबूल करने के ये पिछली हुकूमतों को कसूरवार करार देते हैं। मैं अभी तक हैरान हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने इस रेलवे के एक्सीडेंट का 1857 की जंग आज़ादी हारने से नाता क्यों नहीं जोड़ा। हो सकता है कि कल को ये कौम को ये बताएं कि हज़रत कायद आज़म तो ऐसे ही नकली पाकिस्तान बना गए थे, असली पाकिस्तान तो इमरान खान ने 2018 में बनाया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस हुकूमत ने रेलवे के शोबे को, जैसे साबिक वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक ने बताया, मुसलसल फंड्स ना दे के इसको नाअहली और नाकामी की नज़र किया है। जो रेलवे ट्रैक्स पुराने हो गए थे, अगर हुकूमत ये दलील देती है कि उनकी हालत नागुफ्ता बे थी, तो दुनिया भर में इसका इलाज ये नहीं है कि आप उस ट्रैक पे हादसे होने दें। पूरी दुनिया में ये दस्तूर है कि जहाँ पे रेलवे ट्रैक कमज़ोर होता है, वहाँ ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता कर दी जाती है। अगर रेलवे को मालूम था कि बाज़ सेक्शंस पे ट्रैक की हालत कमज़ोर है, तो उस सेक्शन को स्पीड कम करके गुजारा जाता है। लेकिन ये अपनी नाअहली को छुपाने की खातिर पिछली हुकूमतों पर सारा इल्ज़ाम फेंक कर अपनी ज़िम्मेदारी से बचना चाहते हैं। मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि इस हुकूमत ने रेलवे का तरक्याती बजट, जो हमने 43 अरब रुपया दिया था, उसे घटा के 16 अरब रुपया कर दिया। जब आप किसी शोबे और वजारत का डेवलपमेंट बजट 1/3 कर देंगे, तो वो किसी किस्म की रिपेयर या किसी किस्म का डेवलपमेंट वर्क नहीं कर सकती। पाकिस्तान में रेलवे की बदहाली की बड़ी वजह यह है कि इस हुकूमत ने रेलवे के तरक्याती बजट में 2/3 कटौती कर दी थी। और दूसरी बात, फवाद चौधरी बार बार कौम को मिसलीड करने के लिए कर रहे हैं कि इन्होंने 300 अरब रुपए ऑरेंज लाइन पे लगा दिया। अगर रेलवे पे लगा देते तो हालात बेहतर होते। वो ये नहीं बताते कि हमने जो 300 अरब ऑरेंज लाइन पे लगाया, वो वफाकी हुकूमत ने नहीं लगाया, वो पंजाब हुकूमत ने अपने सूबाई बजट से लगाया। और सूबाई हुकूमतों के फंड वफाकी महकमों पे नहीं लग सकते, और अगर वो लग सकते होते तो इस हुकूमत ने 150 अरब रुपया BRT पेशावर पे क्यों लगाया, उसे क्यों नहीं रेलवे पे लगा दिया। ये इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। 300 अरब जो ऑरेंज लाइन का ये कल से इन्होंने उसकी तकरार लगाई हुई है, वो पंजाब हुकूमत का मंसूबा था, जो पंजाब ने अपने वसाइल से बनाया। उसका वफाकी हुकूमत के फंड्स या वसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसने रेलवे की ज़बूं हाली का नोटिस लिया। और जब CPEC मंसूबा शुरू हुआ, अगस्त 2013 में पहली JCC मीटिंग हुई, और मैंने उसमें
ریلوے ٹریک کی ریپیئر ماڈرنائزیشن کا مسئلہ چائنیز سائٹ سے اٹھایا، جس کو چائنا نے مثبت طریقے سے جواب دیا۔ چونکہ سی پیک میں ہم نے ان ایریاز کو اٹھایا تھا جہاں پاکستان کمزور تھا لیکن چائنا کی اسٹرینتھ تھی، اور ریلوے کے شعبے میں چائنا کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے۔ اور اس سلسلے میں 27 ستمبر 2016 کو میں نے اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے چائنا میں ریلوے کی جو نیشنل اتھارٹی ہے چائنا کی، اس سے میٹنگ کی، اس کے چیئرمین سے میٹنگ کی، اور آج بھی پاکستان ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ ML1 منصوبے پر چائنا اور پاکستان نے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ون بیلٹ ون روڈ سمٹ کے موقع پہ 2017 میں جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب چین تشریف لے گئے تو اس موقع پر 2017 میں چین اور پاکستان کا ML1 منصوبے پر فریم ورک ایگریمنٹ ہو گیا۔ فریم ورک ایگریمنٹ وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جس کے بعد آپ باقاعدہ کسی منصوبے پر کام کا آغاز کر سکتے ہیں، دونوں حکومتیں مل کر اس پر کام کا آغاز کر سکتی ہیں۔ اور 2017 میں جب یہ فریم ورک ایگریمنٹ ہوا تو ساتھ ہی اس کی جو ٹیکنیکل ڈیزائن سٹڈی ہے اس پہ بھی کام شروع کیا گیا، جو 2018 میں مکمل ہو گئی تھی۔ 2018 میں اس منصوبے کی گراؤنڈ بریکنگ ہونی تھی، اس منصوبے پہ کام شروع ہونا تھا، جس کا پہلا مرحلہ 2022 میں مکمل ہو جاتا، لیکن آج 3 سال گزر گئے ہیں۔ یہ نالائق نااہل حکمران ابھی تک چین کے ساتھ مل کر اس منصوبے کی فائنینسنگ کو فائنلائز نہیں کر سکے، جو کہ فریم ورک ایگریمنٹ ہونے کے بعد کوئی اس میں رکاوٹ نہیں رہ جاتی۔ یہ ابھی تک اس منصوبے پر ایک اینٹ نہیں شروع کر سکے، اور وہ کیوں نہیں کر سکے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے PSDP کو 50% کم کر دیا تھا، اور جب PSDP کم ہو جائے تو اس کے اندر آپ اتنا بڑا منصوبہ شروع نہیں کر سکتے۔ اگر ML1 منصوبے کو شروع کرنا ہے تو ریلوے کی ایلوکیشن میں کم از کم 125 سے 150 ارب روپیہ زیادہ ایلوکیٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ منصوبہ مکمل ہو سکے۔ لیکن انہوں نے تو ریلوے کی ایلوکیشن 43 ارب سے 16 ارب کر دی تھی، تو 16 ارب روپے میں ML1 کا منصوبہ جس کو کم از کم 125 یا 150 ارب روپیہ سالانہ چاہیے، وہ کیسے شروع ہو سکتا تھا؟ تو آج اس کا ثبوت یہ ہے کہ کل انہوں نے جو نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے منظور کیا ہے 2,100 ارب روپے کا، میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یہ جان کر نہایت افسوس ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 2017-18 میں 2,100 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ آؤٹ لے تھا، یعنی کہ 4 سال پہلے ہم نے جتنے ڈیولپمنٹ بجٹ کو پیسے مختص کیے، یہ 2021-22 کے مالی سال میں 4 سال بعد اسی سطح پر ہیں، جبکہ ڈالر اور روپے کا ریٹ تباہ کن حد تک بڑھ چکا ہے، اور جبکہ افراط زر مہنگائی کی شرح میں تباہ کن اضافہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا آج کا 2,100 ارب روپیہ 4 سال کے 2,100 ارب کے برابر نہیں ہے۔ اگر آپ انفلیشن کو ڈسکاؤنٹ کریں اور روپے کو اور ڈالر کو ٹھیک کریں تو یہ کم سے کم 1,500 ارب کے قریب یا 1,500 ارب سے کم آئے گی مالیت۔
تو آج 4 سال بعد بھی یہ ڈیولپمنٹ میں 30 سے 40% روپیہ کم خرچ کر رہے ہیں. تو کیسے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے ML1 کا منصوبہ شروع کر سکتے ہیں؟ اور انہوں نے اسی لیے جو دیامیر بھاشا ڈیم ہے اس کو بھی ایک نیا سکینڈل بنا دیا ہے. دیامیر بھاشا ڈیم کو جو کہ اپریل 2018 میں 480 ارب روپے کا PC1 منظور ہوا تھا، اسے 2.5 3 سال گزرنے کے بعد جبکہ اس کی مالیت 650 سے 700 ارب روپے ہو چکی ہے، یہ 480 ارب روپیہ شو کر کے اس منصوبے کو شروع کر رہے ہیں. آج تک اس کا فائنینشل کلوز نہیں کر سکے. اور یہ دیامیر بھاشا ڈیم کو جو پاکستان کے لیے ایٹمی پروگرام جتنا اہم منصوبہ ہے، چونکہ اس پہ ہماری فوڈ سیکیورٹی کا دار و مدار ہے، اس منصوبے کو بھی نیلم جیلم کی طرح بیمار منصوبہ بنانے لگے ہیں. سفید ہاتھی نہیں بلکہ سفید ڈائناسور بنانے جا رہے ہیں، چونکہ ان کے پاس نہ عقل ہے، نہ ان کے پاس صلاحیت ہے، نہ ان کے پاس تجربہ ہے. یہ صرف اپوزیشن کے خلاف گالی گلوچ کر سکتے ہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہر ادارہ تباہ ہو گیا ہے. ادارے تباہ ہوتے ہیں جب آپ 3 سالوں میں 6 وزیر بدلتے ہیں. ادارے تباہ ہوتے ہیں جب آپ صوبوں میں 3 سالوں میں 6 IG اور چیف سیکرٹری بدلتے ہیں. ادارے تباہ ہوتے ہیں جب آپ محکموں کے 11 سیکرٹری بدلتے ہیں. آپ نے پاکستان کی انتظامی مشین کا ستیہ ناش کر دیا ہے. آج کسی دفتر کے اندر کوئی 10 روپے کی فائل پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ نے صرف ایک شعبے میں ترقی کی ہے، اور وہ پوری انتظامی مشین کو شترے بے مہار کر کے رشوت اور کرپشن کا بازار گرم کرنے کی آزادی دی ہوئی ہے. آج ایک پٹواری سے لے کر وزیر اعلیٰ کا پنجاب میں دفتر تک اور وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد تک رشوت کے بیوپاری ہر چوک پہ، ہر برآمدے میں کھڑے سودے کر رہے ہیں. پاکستان کو کرپشنستان بنا دیا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ کرپشن کی شرح میں عمران خان حکومت کے آنے کے بعد کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. آپ نے پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں کو بیمار کر دیا ہے. یونیورسٹیاں تباہ کر دی ہیں، سی پیک کو تباہ کر دیا ہے. کس منہ کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی تعمیر کر رہے ہیں؟ آپ نے پاکستان کو کم سے کم 10 سے 15 سال پیچھے پھینک دیا ہے. پاکستان کو قرضوں میں جکڑ دیا ہے. جتنے قرضے آپ نے لیے ہیں وہ پاکستان کے کل قرضوں کا 50% بنتے ہیں، اور ان قرضوں کے عوض ایک اینٹ نہیں لگائی. کاش کہ ان قرضوں سے ML1 کا منصوبہ شروع کر دیا ہوتا، کاش ان قرضوں سے کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع کیا ہوتا. آج یونیورسٹیاں تباہ ہیں، یونیورسٹیاں بینکرپٹ ہو گئی ہیں، ریسرچ فنڈ ختم ہو گئے ہیں، ٹیچروں کو سیلری نہیں مل رہی، پروفیسر سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں. آپ ان کے مطالبات سننے کی بجائے اساتذہ کے سر پھاڑ رہے ہیں. فاٹا اور بلوچستان اور KP کے نوجوانوں کے وظیفے بند کر رہے ہیں. یہ حکومت ہے، اور ٹی وی پہ آ کر آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ میں سے ہر وزیر نے جھوٹ کے اندر PhD کی ہوئی ہے، لیکن آپ کے اس جھوٹ سے پاکستانی قوم کو آپ نہیں ورگلا سکتے. آج قوم جان چکی ہے کہ آپ کا پاکستان نیا پاکستان نہیں ہے بلکہ مہنگا پاکستان ہے. عمران خان
عمران خان نہیں ہے بلکہ مہنگائی خان کے نام سے آج لوگ اس کو پہچانتے ہیں، چونکہ جتنی مہنگائی اس دور میں غریبوں پر آپ نے توڑی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لہٰذا ریلوے کے حادثے پر سیاست مت کریں اور بتائیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے رہا ہے یا ریلوے منسٹر استعفیٰ دے رہا ہے۔ بجٹ پہ کیا توقعات رکھتے ہیں سر؟ بجٹ آنے والا ہے اور اس پہ آپ کیا دیکھیے، سمجھتے ہیں؟ دنیا میں کسی ملک میں بجٹ اگر سنجیدہ کاروائی ہو تو 1.5 مہینے پہلے وزیر خزانہ اور 3 ہفتے پہلے سیکٹری خزانہ کا تبادلہ نہیں ہوتا۔ یہ تبادلے اس بات کا ثبوت ہیں کہ بجٹ IMF سے بن کر آئے گا۔ وزیر خزانہ کا صرف اتنا کام ہے کہ جو ای میل پہ IMF سے بجٹ آئے گا اس نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر پیش کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ٹیکس یہ نافذ کریں گے وہ منی بجٹ کے ذریعے ہوں گے۔ بجٹ پاس ہونے کے بعد بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، پیٹرول کو یہ قیمتوں سے کھیلیں گے، اور آرڈیننس کے ذریعے مزید ٹیکس قوم پہ لگائیں گے، جو کہ پاکستان کے آئین سے ایک مذاق ہے۔ ابھی انہوں نے 700 ارب روپے کے ٹیکس آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیے ہیں، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی ٹیکس قومی اسمبلی کے بغیر قانون سازی کیے بغیر نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ بجٹ صرف ایک دھوکے کا ڈاکومنٹ ہوگا۔ اصل جو بجٹ ہے وہ ہے جو حکومت نے IMF کے سامنے ڈاکومنٹ آف سرنڈر کیا ہے، وہاں پہ جو انہوں نے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی خود مختاری کو سرنڈر کیا ہے، وہ بجٹ IMF کی فائلوں میں واشنگٹن DC میں پڑا ہے۔ یہاں پر قومی اسمبلی کے اندر ایک ناٹک ہوگا، ایک ریہرسل ہوگی، تاکہ لوگوں کو ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے، لیکن اس بجٹ کو بجٹ کہنا ایک مذاق ہوگا۔ احسن صاحب، آپ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس بجٹ کا راستہ روکیں گے۔ آپ کو کاغذی عہدیدار کہا گیا ایوان میں، آپ راستہ کیسے روکیں گے؟ دیکھیے، جنہوں نے مجھے کاغذی عہدیدار کہا، میں نے انہیں کاغذی اپوزیشن تو نہیں کہا، لیکن چھوٹوں کی باتوں کا برا نہیں مناتے، درگزر کرتے ہیں۔ جو حکومت اگر اس بجٹ میں کسی قسم کی عوام دشمن تجویز لائی، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ IMF کے کہنے پہ پینشن اور گریچوٹی کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے، میں حکومت کو متنبہ کرتا ہوں کہ اگر پینشنرز کی پینشن کے اوپر ٹیکس لگایا گیا تو ہم اس پر بدترین احتجاج کریں گے اور حکومت کا راستہ روکیں گے۔ یہ بتائیے گا اقبال صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ کل آصف بلاول زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے جو آپ پہ غصہ کیا وہ بڑا انڈیو تھا، کوئی ایسی بات ہوئی نہیں، آپ روٹین میں کھڑے تھے بولنے کے لیے کہ آپ بولنا چاہتے تھے، تو کیا ان کا غصہ جو PDM میں ان کی واپسی کے حوالے سے آپ کے بیانات ہیں کہ وہ شو کا نوٹس کا جواب دیں، اس آپ کے اس موقف کی وجہ سے ان کا غصہ تھا یا وہ کس چیز کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں؟ آیا آپ نے جب قد کاٹ کی بات کی تو آپ کا اشارہ بلاول کی طرف سے، آپ نے اپنی ذات کی بات کی تھی ڈپٹی کرتے؟ نہیں، میں نے تو کل اس بات پہ احتجاج کیا تھا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر مسلسل وہاں پر مسلم لیگ نون کو مائک نہیں دیتے اور ہمیں نظر انداز کر کے وہ پیپلز پارٹی کو مائک دے دیتے ہیں۔ کل بھی میں شروع سے کھڑا تھا، انہوں نے مجھے مائک نہیں دیا، پیپلز پارٹی کو دے دیا۔ اس کے بعد نوید قمر صاحب کو جب دیا گیا تو میں فواد چودھری صاحب کی باتوں کا جواب دینا چاہتا تھا، انہوں نے پھر جبکہ پیپلز پارٹی کا اسپیکر بول چکا تو ہمیں رائٹ آف رپلائی ملنا چاہیے تھا، وہ نہیں دیا، پھر بلاول بھٹو صاحب کو دے دیا۔ تو یہ وہاں پر ایک مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کی ترتیب ہے یا ایسا وہ کیوں کرتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون عوام کی ترجمانی کرے گی اور ہم
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जानिबदार रवैये से दबने वाले नहीं हैं। हम अपना किरदार अदा करेंगे और हमने कल कोई ऐसी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू या बात नहीं की थी जिसके ऊपर जुमलेबाजी की जाती। इसीलिए मैंने कहा आप समझते हैं सर कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मेरा बड़ा बेटा उम्र में बड़ा है, आप तो मैं उन्हें बच्चों की तरह ही समझता हूँ। तो छोटों की बातों को दरगुजर करना चाहिए, चूँकि उन्होंने अभी सीखना होता है, तो वक्त के साथ उनमें भी मतानत आ जाएगी। आप समझते हैं सर कि जो पीपल्स पार्टी है वो बी टीम का रोल प्ले कर रही है हुकूमत की बी टीम के तौर पे? मैं इस पर नहीं बात, हमारा हदफ इमरान न्याजी, महंगाई खान और महंगा पाकिस्तान है, इसको हमने बदलना है। बिलावल साहब के